अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। रब्बना सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह ज़ुख़रुफ़ के आखिरी सबक की 16 आयतें हम पढ़ रहे हैं। नमाज से पहले हमने बात पढ़ी कि अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं कि जिन लोगों को सज़ा दी जाएगी, अज़ाब दिया जाएगा, इनकी मायूसी की हालत ये होगी कि ये ऐसी उस कैफियत का शिकार होंगे कि जहन्नम के दारोगे से दरख्वास्त करेंगे कि आपके रब से दरख्वास्त करो कि हमारा फ़ैसला कर दे, हमारा काम तमाम कर दे। तो वो फ़रिश्ता इन्हें जवाब देगा कि तुम लोग तो अब इसी हालत में रहोगे, हम लोग तुम्हारे पास हक़ लेकर आए थे, यानी अल्लाह के दूसरे फरिश्ते तुम्हारे पास हक़ लेकर आए थे, लेकिन तुम में से अक्सरियत जो थी वो हक़ को नापसंद करती थी, यानी उस पर अमल नहीं करती थी। अब अल्लाह फरमाते हैं कि क्या इन लोगों ने कोई बात तय कर ली है, यानी हक़ की मुखालफत करने की, यानी अल्लाह का रसूल जो भी बात लेकर आया है, इन लोगों ने जो नाफरमान हैं, सरकश हैं, इन लोगों ने ठान ली है कि इसको नहीं मानना। तो फिर अल्लाह ने भी तय कर लिया है। क्या ये लोग इस गुमान में हैं कि ये जो पोशीदा बातें करते हैं, जो सरगोशियां करते हैं, अल्लाह उन्हें सुनता नहीं? हाँ, क्यों नहीं, अल्लाह तो सब सुनता है, वो तो दिलों के भेद भी जानता है। अल्लाह के फरिश्ते रसूल जो हैं वो इनके पास मौजूद हैं और इनकी सब बातें रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ से अब बात आगे चलती है। आयत नंबर 81 अल्लाह फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कान लिर्रहमानी वलद फ़अना अव्वलुल आबिदीन। ए प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों से कह दीजिए। अब देखिए, ये सारी जो इस सूरह की गुफ्तगू थी कि जिसमें वो जो साजिशें कर रहे थे वो भी बात आ गई, फिर उसके बाद वो जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात को लेकर नाउज़ुबिल्लाह जो एतराज़ात इन लोगों ने उठाए और प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, उसका भी जवाब पड़ा। तो अब फिर वापस उसी पर बात लाई जा रही है कि अल्लाह फरमाते हैं कि इनसे कह दीजिए, ए प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि अगर अल्लाह का कोई बेटा होता, इन अगर काना होता, लिर्रहमानी रहमान के लिए, वालदन कोई औलाद, अगर रहमान की कोई औलाद होती, फ़ाना अव्वलुल आबिदीन, वापस अना मैं होता, अव्वलुल आबिदीन सबसे पहले उसकी इबादत करने वाला। अगर रहमान की कोई औलाद होती तो मैं सबसे पहले उसकी इबादत करने वाला बनता। अब ये सारे इम्कानात ही को सिरे से रद्द कर दिया गया है कि अल्लाह के रसूल की ज़ुबान से इस बात का ऐलान करवा दिया गया कि अल्लाह की कोई औलाद होना मुमकिन ही नहीं है। और कहा कि अगर ये इम्कान होता तो रसूल सबसे पहले ये काम करता। लेकिन अगर रसूल नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि ये सिरे से कोई बात मौजूद नहीं है कि अल्लाह की कोई औलाद है। अब ये उनकी सारी साजिशों का, सारे प्रोपेगेंडास का रद्द हो गया, उसका जवाब आ गया कि ये जो बातें करते हैं, जो मंसूब करते हैं, निस्बत बनाते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, जो यहूद वाले हैं वो हज़रत उज़ैर की बनाते हैं, मुशरिकीन मक्का फ़रिश्तों की बनाते हैं, ये सब अल्लाह की औलाद की निस्बतें नाउज़ुबिल्लाह बनाते हैं। तो इस सब का रद्द आ गया कि रसूल की तरफ से ये ऐलान, और अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात इरशाद करें कि प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये ऐलान कर दीजिए कि अगर अल्लाह की कोई औलाद होती तो मैं सबसे पहले उसकी इबादत करने वाला होता। बिस्मिल्लाह। तो आगे फिर इस बात को मुकम्मल कर दिया गया इस बात से कि सुबहाना सुबहाना रब्बिस समावाति वल अर्दी रब्बिल अर्शी अम्मा यसिफून। ये उस बात को समेट दिया गया। पहले कहा कि अगर कोई इम्कान होता, तो अब बयान कर दिया गया कि इम्कान तो है ही नहीं, मेरा रब तो पाक है इन चीज़ों से, वो आला है, सुबहाना पाक है। रब्बिस समावात आसमानों का रब, वल अर्ज़ और ज़मीन का रब, ज़मीनों आसमान का रब
پاک ہے، سبحان ہے۔ میں بارہا عرض کر چکا کہ سبحان کا مطلب پاک سے مراد دراصل کسی نقص سے پاک ہونا ہوتا ہے، کسی خرابی سے، کسی کمزوری سے پاک ہونا ہوتا ہے۔ اور رب جو ہے وہ کسی کی بھی قسم کی کمزوری سے، خرابی سے، نقص سے، محتاجی سے پاک ہے۔ اور رب ہے زمین و آسمان کا، رب العرش۔ اور یہاں پر ایک اضافہ ہے، عموماً قرآن میں یہ باتیں ایسے ہی ہے کہ رب السماوات والارض، لیکن یہاں پر ایک تیسری چیز کا بھی ساتھ اضافہ ہے۔ یہ الگ سے بیان ہوئی ہے کہ رب العرش العظیم، لیکن یہاں پر تینوں کو اکٹھا کر دیا گیا کہ وہ عرش کا، یعنی اس زمین و آسمان کا تو رب ہے، عرش کا بھی رب ہے، یعنی سب سے اوپر۔ وہ جو جنتیں ہیں، وہ باغات ہیں، جو ابدی مقام ہے، اس کے عرش کا بھی رب ہے۔ وہ رب پاک ہے اما یصفون، ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ اما اس سے جو، یہ دو لفظ ہیں، ان اور ما۔ ان سے ما جو، یصفون یہ صفتیں بیان کرتے ہیں، جو یہ باتیں بیان کرتے ہیں، زمین و آسمان اور عرش کا رب ان باتوں سے پاک ہے، وہ ان باتوں سے اعلیٰ ہے۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ۔ اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں چھوڑ دیجئے، ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پس ذر چھوڑ دیجئے، ہم انہیں، بس چھوڑ دیجئے انہیں۔ یخوضو، وہ اپنی فضولیات میں الجھے رہیں، وَيَلْعَبُوا اور کھیل کود میں لگے رہیں، یعنی وہ جن خرابیوں میں مشغول ہیں، کھیل کود، تماشا، فضول بحثیں، ان کو ان کی اس حالت میں چھوڑ دیجئے۔ حتیٰ یہاں تک کہ یلاقو وہ ملاقات کریں، یومہم الذی یوعدون، یوما اس دن سے، ہم ان کے، الذی جس کا، یوعدون ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے نا کہ یہ جو ساری نافرمانیاں ہیں، اس کے لیے اللہ کی طرف سے جو یاد دہانی دی جاتی ہے، اس کے لیے ایک بات کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ ایک دن ایسا آنا ہے جب تم سب سے حساب لیا جانا ہے۔ اب سوال آتا ہے کہ ہم لوگ تو مر چکے ہوں گے، تو پھر اگلی بات کہ تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا۔ اب یہ میں بارہا پچھلے سبق میں بھی میں نے یہی بات عرض کی کہ یہ لوگ دراصل اس حساب سے کتراتے ہیں، اس حساب کا سامنا نہیں کرنا چاہتے، تو یہ جتنے من گھڑت عقائد ہیں، خواہشات کی پیروی ہے، اس دن کے ٹلنے کی جو باتیں ہیں، یہ ساری اس خواہش کے تحت ہوتی ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم حساب دینے کے قابل نہیں ہیں، پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے۔ تو اس سے انحراف کیسے کرنا ہے، اس کے لیے پھر یہ ساری تدبیریں، کبھی نعوذ باللہ پروپیگنڈاز کرتے ہیں، کبھی جھوٹی دلیلیں دیتے ہیں، یہ اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں کہ ایسا کوئی دن نہیں ہے جس کا حساب ہو۔ تو اللہ کی طرف سے بار بار اس بات کو دہرایا جاتا ہے۔ اب ان کے اس رویے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تسلی بھی ہے کہ آپ ان کے لیے فکر مند نہ ہوئیے اور چھوڑ دیجئے ان کے حال پر۔ یعنی یہ بات بتاتی ہے، یہ گفتگو کا یہ انداز بتا رہا ہے کہ یہ مکہ کی زندگی کے آخری زمانے کی گفتگو ہے کہ جب مکہ والوں سے سارا زور لگایا جا چکا، تو کہا کہ اب انہیں پھر ان کے کھیل کود میں مگن رہنے دیجئے، جن فضولیات میں یہ لگے ہوئے انہیں لگا رہنے دیجئے، یہاں تک کہ وہ دن آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، اور ان کی اس دن سے ملاقات ہو جائے، یہ اس دن کو دیکھ لیں، ملاقات کر لیں اس دن سے کہ یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ قرآن میں اور مقامات پر یہ بات اس انداز سے بیان بھی ہوئی کہ یہ پھر کہیں گے، ہاں وہ دن تو آ گیا جس کو ہم جھٹلاتے تھے، جس کو ہم مانتے نہیں، وہ تو واقعی آ گیا ہے۔ پھر چاہیں گے کہ اگر ایک موقع دیا جائے، ہمیں واپس پلٹا دیا جائے، اب کی بار ہم اچھے کام کریں گے۔ کہا اب فائدہ نہیں۔ یہ قرآن، یہ اللہ کی یاد دہانی اس دنیا میں تمہیں ملی، جو بار بار تمہیں توجہ دلاتی تھی کہ وہ دن
آ جائے گا، پکڑ ہوگی، حساب ہوگا، اس سے پہلے سنبھل جاؤ۔ اور ہر انسان کے لیے حدیث کے مطابق وہی دن قیامت کا دن ہے جس دن اس کی موت ہو جائے، تو وہ اسی کو سمجھ، کیونکہ اب دوبارہ اٹھے گا اس دن جب حساب ہوگا، جب قیامت کا دن ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب، زمین و آسمان کا رب، عرش کا رب ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، بس آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، یہ جو کام کر رہے ہیں انہیں کھیل کود میں مگن رہنے دیجئے، یہاں تک کہ یہ اس دن سے جا ملے جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، یہ سمجھیں کہ وہ اللہ ہی آسمانوں میں بھی معبود ہے اور وہی اللہ زمین میں بھی معبود ہے، یعنی عبادت کے لائق آسمانوں میں بھی وہ ایک ہی اللہ ہے اور زمین میں بھی وہ ایک ہی اللہ ہے۔ اور ہوا وہ الذی ہے جو فی السماء الہ، آسمانوں میں معبود ہے، الہ معبود، آسمان میں بھی وہ اللہ معبود ہے، وفی الارض، اور زمین میں بھی الہ وہ معبود ہے۔ عامر بھائی آگے آ جائیں، کرسی ہے یا؟ بسم اللہ الرحمن وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، زمین میں بھی وہی الہ ہے، وہی معبود ہے، آسمان میں بھی وہی الہ ہے، وہی معبود ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ حکمت والا، علم والا ہے۔ اب یہ جو بات آئی نا، آسمان میں بھی وہی معبود ہے، زمین میں بھی وہی معبود ہے، کہ یہ لوگ یہ مانتے تھے کہ آسمان پہ اللہ ہے، عبادت اللہ کی ہوتی ہے، مالک خالق رازق سب اللہ ہے، لیکن زمین پر ہم نے یہ جو اللہ نے اپنے نعوذ باللہ نائب مقرر کر رکھے ہیں، ہم ان کو خوش کرتے ہیں۔ تو جواب آیا اللہ کی طرف سے کہ آسمان میں بھی وہی معبود ہے، اس زمین میں بھی وہی معبود ہے، اور وہ حکمت والا، علم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، وَتَبَارَكَ، اور بابرکت ہے وہ ذات، الَّذِي جس کے لیے، لَهُ اس کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، ملک بادشاہی آسمانوں کی اور زمین، برکتوں والی وہ ذات ہے جس کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، بین درمیان، ہما ان دونوں کے، بارہا میں عرض کر چکا، ہو وہ ایک، ہم وہ سارے، اور ہما وہ دونوں، یعنی ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے، یعنی مراد کل کائنات، برکت والی ہے وہ ذات جس کے لیے بادشاہی ہے کل کائنات، زمین کی، آسمانوں کی، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب کی بادشاہی جس ذات کے لیے ہے وہ برکت والی، وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور علم ساعت بھی اسی ہستی کے پاس ہے۔ علم ساعت قیامت کی گھڑی کا علم، ساعت کا لفظی ترجمہ گھڑی ہوتا ہے، قرآن میں جب بات بیان ہوئی ہے تو قیامت کی گھڑی، قیامت کی گھڑی کا علم بھی اسی کے پاس ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور الا طرف ہی اس کی، ترجعون تمہیں لوٹ کر جانا ہے، تم راجعون۔ اب یہ وہی بات جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہا تھا کہ اصل ساری ترتیب، ساری سمجھ اسی نقطے سے ہے کہ ہم نے دوبارہ زندہ ہو کر حساب دینا، ہمیں دوبارہ حساب کے لیے زندہ کیا جائے گا، ہم سے حساب لیا جائے گا، ہمارے اعمال کا، ہمارے معاملات کا۔ تو کہا
کہ اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، یہ جن خرابیوں میں مشغول ہیں، یہاں تک کہ یہ اس دن سے ملیں جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ آپ کا رب، آسمانوں اور زمین کا رب، عرش کا رب ان باتوں سے پاک ہے جو یہ اس کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ وہ زمین میں بھی معبود ہے، وہی آسمان میں بھی معبود ہے، اور وہ حکمت والا، علم والا ہے، اور زمین و آسمان کی بادشاہی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس سب کی بادشاہی اسی برکتوں والی ذات کے لیے ہے، اور قیامت کی گھڑی کا علم بھی اسی کے پاس ہے، اور تم سب کو لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ الا من شہد بالحق وہم یعلمون۔ وا اور لا نہیں، یملکو وہ ملکیت رکھتے، وہ اختیار رکھتے، الذین جن لوگوں کو، یدعون یہ پکارتے ہیں، جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں وہ اختیار نہیں رکھتے ہیں، من دونہ ہی اس کے علاوہ، من سے دون علاوہ ہی اس کے، شفاعت کا، اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں وہ ہرگز، حامد بھائی، وہ ہرگز اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ کے سوا جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں وہ ہرگز اختیار نہیں رکھتے ہیں شفاعت کا، وہ ہرگز شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے ہیں، الا سوائے اس کے، من جو شاہدہ گواہی دے، بالحق حق کے ساتھ، سوائے اس کے جو گواہی دے حق کے ساتھ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ علم رکھتے ہوں، جانتے ہیں۔ اب یہ بات ہم پیچھے کافی مرتبہ پڑھ کر آ چکے کہ روز قیامت شفاعت کا معاملہ کیا ہے، میں تفصیل سے بارہا اس پر گفتگو کر چکا، مختصراً اس بات کو دہراتا ہوں، اور پھر اس آیت کریمہ میں جو بات ایک اضافی ہے اس کی وضاحت عرض کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ شفاعت کے اعتبار سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے، بڑی تفصیلی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، طویل حدیث ہے، جس میں قیامت کے اعتبار سے ساری گفتگو کرنے کے بعد اختتام پر کہ یہ جو اذان کے بعد کی دعا ہے یہ بھی اسی تناظر میں، اسی گفتگو میں شامل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نماز کے اذان کے بعد یہ دعا مانگتا ہے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، وہ مقام محمود عطا، یہ مقام محمود یعنی وہ مقام جس پر روز قیامت اللہ کی حمد بیان کی جائے گی، یہ مقام محمود اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کریں گے انشاءاللہ اپنے فضل کے ساتھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس روز شفاعتیں ہوں گی چھوٹی چھوٹی، بڑی شفاعت اللہ مجھے وہ شرف بخشیں گے بڑی شفاعت کا۔ اب ہم لوگوں نے اس باتوں سے یہ اس کی جو تشریحات اپنی کر کے یہ بات گھڑ لی کہ وہ شخص جو کلمہ گو ہے وہ دنیا میں جو بھی اعمال کرتا رہے روز قیامت اسے شفاعت مل جائے گی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے حق میں یہ دعا مانگتا ہے مجھ پر اس کی شفاعت واجب ہو۔ اب شفاعت کا معنی ہم عموماً سفارش مانی لیتے ہیں کہ سفارش، اب سفارش ہمارے معاشرے میں جس اعتبار سے رائج ہے اس اعتبار سے ہمیں یہ عقیدہ بہت سوٹ کرتا ہے کہ ہاں جو مرضی کرتے رہو، سفارش آ جائے گی، ہمارا کام بن جائے گا، ہم جو مرضی کر رہے ہیں۔ تو قرآن اس بات پر بار بار اس اعتبار سے وضاحت بیان کرتا ہے کہ اگر حساب نہیں ہوگا تو پھر قیامت کے دن کے برپا کرنے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے، اگر حساب نہیں ہونا ہے۔ تو وہ جو آیت الکرسی کا ایک مشہور ٹکڑا ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ،
اب اس کی بھی تشریح مفہوم ہم غلط بیان کر جاتے ہیں کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کے سامنے شفاعت کرے مگر اس کی اجازت سے، تو اب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی اجازت سے اللہ جس کو اختیار دے گا وہ شفاعت کر دے گا۔ اب اس میں پھر صالحین کے لیے بھی کچھ باتیں ہیں شفاعت کی، اور انبیاء کے لیے بھی ہیں شفاعت کبریٰ جس میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ لیکن ہم اس میں ایک بات اضافی کر جاتے ہیں، ہم یہ بات کہہ جاتے ہیں کہ وہ پھر یہ لوگ جس کی چاہیں گے شفاعت کریں گے۔ یہاں پر تھوڑی سی گڑبڑ ہو جاتی ہے، وہ جسے اللہ شفاعت کی اجازت دے گا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ انہیں لسٹ فراہم کریں گے کہ ان لوگوں کی شفاعت کرو۔ کس نے شفاعت کرنی ہے وہ بھی اللہ فضل فرمائیں گے، اور کن لوگوں کی کرنی ہے وہ فہرست بھی اللہ کی طرف سے دی جائے گی۔ اختیار کلی نہیں ہوگا کہ وہ جس کی چاہیں وہ کر لے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے جو ہمیں خرابیوں کا شکار کر دیتا ہے کہ پھر ہم اس دنیا میں ساری خرابیاں کرتے رہتے ہیں اس یقین کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ ہم تو جو مرضی کریں ہماری شفاعت ہو جانی ہے۔ تو شفاعت بھی اس کی ہوگی جس کی اجازت اللہ کرے گا، بھی وہ جس کی اجازت اللہ دیں گے، اور ہوگی بھی اس کی جس کی اجازت اللہ دیں گے۔ یہ بات اب یہاں پر ایک بات اور ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ ہرگز اختیار نہیں رکھتے۔ اب اس شورا کے تناظر میں بات کریں کہ نصارہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، ہم ان کو خوش کر لیں گے، ان کی عبادت کریں گے تو یہ ہماری شفاعت کر لیں گے۔ یہود حضرت عزیر علیہ السلام کے متعلق یہی عقیدہ رکھتے ہیں، اور قریش مکہ جو ہیں یہ فرشتوں سے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں، یہ اگر ہم سے خوش ہو جائیں گی، ہم ان کو راضی کر لیں گے، ان کو پکاریں گے تو ہمیں یہ روز قیامت ہماری سفارش کر دیں گے۔ تو یہاں پر اس عقیدے پر ضرب لگائی جا رہی ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ اختیار نہیں رکھتے ہیں شفاعت کا۔ اب اس میں دیکھیں نبی اور فرشتوں کی بات ہو رہی ہے اس سورہ کے تناظر میں، اس سے اضافی وہ جا کے وہ فرشتوں کے جو بت بنا رکھے تھے، اصل تو پیچھے میں پہلے بارہا آپ کو عرض کی نا کہ بت پرستی کے پیچھے بھی بنیادی لاجک مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ بت ہمیشہ کسی نیک ہستی کا جو اس علاقے کی بستی کی ہوتی ہے، بت بھی اس کا بنتا ہے۔ بت کوئی ہوائی خام خواہ کسی پتھر کو نہیں وہ پوجنے لگ جاتے، اس پتھر کا وہ جو شبیہ بنائی ہوتی ہے وہ کسی ایک نیک ہستی کی جو وہ سمجھتے ہیں یہ علاقے کی ماضی کے ہمارے آباء و اجداد میں کوئی نیک ہستی تھی، یا جیسے میں نے عرض کیا مکہ والے جو ہیں وہ فرشتوں کی تشبیہات انہوں نے رکھی ہوئی تھی پتھروں کے اندر کہ یہ فلاں فرشتہ ہے، یہ فلاں فرشتہ ہے، یہ فلاں فرشتہ ہے۔ وہ پتھر بطور علامت ہوتا تھا، اس کی تھوڑی سی شکل بنا لی آگے سے، یہ پھر انسان کا تخیل ہے نا، وہ پھر آگے سے آگے چلتا ہے، ایک جگہ پر رکتا نہیں ہے۔ سادے پتھر سے پھر اگلے لوگ آئے انہوں نے اس کو کچھ شکل دینا شروع کر دی، وہ شکلیں بنتی بنتی بات آگے چلی۔ تو میں اور آپ سمجھتے ہیں شاید وہ اس پتھر سے مانگ رہے ہیں، نہیں، اس پتھر کے پیچھے ان کا خیال کسی ایک ہستی کا ہوتا ہے، کسی فرد کا ہوتا ہے جس کو وہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر جو اس سورہ کے اندر تین طبقات کی بات ہوئی، وہ حضرت عیسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں اور فرشتے اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے مقرر کردہ نمائندے ہیں۔ اب ان کو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، تو اس بات پر رد آ رہا ہے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ شفاعت کا سفارش کا اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ اختیار کس کا ہے؟ اختیار تو اللہ کا ہے۔ اب وہ اذن کس کو دے؟ آگے استثناء آیا ہے، الا سوائے اس کے من جو شاہدہ بالحق گواہی دے حق کے ساتھ، وہم یعلمون اور وہ علم بھی رکھتے ہیں۔ اب اس کی وضاحت تین طرح سے ہے۔ ایک، پہلی بات یہ کہا گیا کہ وہ حق کی گواہی دیتے ہوئے، اور گواہی بھی کیسی؟ وہم یعلمون، پورے علم کے ساتھ، یعنی اپنی سمجھ بوجھ کے ساتھ، یعنی انہوں نے وہ
گواہی سنی نہ ہو، وہ ان کے علم میں ہو کہ یہ شخص واقع ہی ایسا ہے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات کہ وہ نہیں رکھتے شفاعت کا اختیار، یہ حضرت عیسیٰ اور فرشتوں کے تناظر میں بات ہو رہی ہے، سوائے اس کے، یعنی ان لوگوں کی شفاعت صرف کر سکیں گے جو لوگ حق کی گواہی دیتے تھے اور پورے علم کے ساتھ دیتے تھے۔ یعنی اب یہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کی شفاعت ہونی ہے، یعنی یہ صرف ان لوگوں کی شفاعت کر سکیں گے جو لوگ حق کی گواہی دیتے تھے اور پورے علم کے ساتھ دیتے تھے۔ یعنی ایسے میرے اور آپ کی طرح صرف نام کے مسلمان ہو کر نہیں کہ جی ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، علم ہمیں کوئی نہیں ہے، پتہ کوئی نہیں، نہ ہم کسی بات پر عمل کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ پورے علم کے ساتھ، پوری سمجھ کے ساتھ اس گواہی کا اعلان کر رہے ہوں گے، صرف ان لوگوں کی شفاعت کر سکیں گے۔ یہ دوسری رائے ہے۔ تیسری رائے جو ہے وہ یہی ہے جو میں نے پہلے بیان کی کہ کوئی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتا ہے، مگر اب یہاں پر ایک اور بات یہ بھی بیان ہوتی ہے کہ ہر وہ شخص گواہی دے سکے گا۔ یعنی تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ شفاعت کوئی نہیں کر سکے گا، صرف گواہی دے سکتے ہیں۔ یعنی یہ جو استثناء ہے، گواہی کی بات سرے سے ہو گئی کہ اللہ کے حضور کوئی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتا۔ اگلا ٹکڑا الگ ہے، مگر صرف گواہی دے سکتے ہیں حق کی، اور وہ بھی وہ لوگ جو پورا علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ تو یہ تین تشریحات اس آیت کی گئی۔ ایک یہ کہ جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اور یہاں پر خاص تناظر کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتے جن سے وہ منسوب کر رکھے ہیں کہ یہ ہماری شفاعت کریں، کہا یہ اختیار نہیں رکھتے ہیں، مگر جس کو یہ حق کے ساتھ جانتے ہیں۔ دوسری بات کہ شفاعت ان کی کر سکیں گے جو لوگ حق کی گواہی دینے والے ہوں گے، اور گواہی بھی وہ پورے علم کے ساتھ دیتے ہوں گے، یعنی ان کا کردار پوری طرح دین پر کاربند رہنے والا ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کوئی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتا، مگر صرف گواہی دی جا سکے گی اس دن کہ ہاں اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ شخص واقع ہی آپ کے احکامات پر کاربند تھا، لیکن اس کی گواہی کیا ہوگی؟ بالحق وہم یعلمون، کہ وہ حق کے ساتھ ہوگی اور آنکھوں دیکھی ہوگی، علم کے ساتھ ہوگی۔ ایسے علماء اس سے یہ بات بھی نکالتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی، ہم دنیا کے معاملات میں بھی ہم سے جو گواہی طلب کی جاتی ہے وہ ہم یعلمون کے تحت ہوگی، یعنی ہم پوری طرح جس بات کو جانتے ہیں اس کی گواہی دے سکتے ہیں، خیال پر گواہی نہیں ہوگی کہ میں اس بندے کو سمجھتا ہوں کہ ایسا ہے۔ یہ تھے گواہی کسی معاملے میں دنیا کے بھی دینی ہے، عدالت میں جیسے گواہ کے طور پہ، تو وہ جو پوری طرح اس معاملے کو جانتا ہوگا وہ گواہی دے سکتا ہے، گواہی اس کی قبول ہوگی۔ تو یہ عقیدہ شفاعت سے متعلق بات ہے، میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اب یہ وہ بات جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے، پیچھے ایک مکالمہ تفصیلی ہم نے پڑھا تھا کہ ان سے پوچھو، ان سے سوال کیا جائے کہ کس نے تمہیں پیدا کیا، تو یہ ضرور بالضرور کہیں گے اللہ نے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر یہ کہاں بہکتے ہیں؟ جب مانتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا ہے تو پھر عبادت کے لیے ادھر ادھر کیوں بھٹک جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، وا اور لائن، البتہ اگر، سال سوال کریں، تے پر زبر ہے آپ، اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، البتہ اگر آپ ان سے سوال کریں، ہم ان سے، من خلقہم، کہ انہیں کس نے پیدا کیا، من کس نے، کون ہے جس نے، خلقہم انہیں پیدا کیا، انہیں تخلیق کیا، اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، البتہ اگر آپ ان سے سوال کریں کہ انہیں تخلیق کس نے کیا، لَيَقُولُنَّ، نون پر شد اور پہلے لام، ضرور بالضرور یہ کہیں گے اللہ، اللہ نے، یہ ضرور بالضرور کہیں گے کہ اللہ نے تخلیق کیا۔
فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، فا پھر، انا کہاں، یوفکون یہ بہکتے پھرتے ہیں۔ جب یہ جانتے ہیں کہ اللہ خالق ہے تو پھر عبادت بھی اللہ کی ہونی چاہیے، تو یہ جاننے کے بعد بھی یہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں، یہ کہاں بہک جاتے ہیں۔ بسم اللہ وکیلہ یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون۔ وکیلہ، اب وقت تھوڑا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، صرف ترجمہ عرض کرتا ہوں کہ یہ بھی ایک وہ مشکل مقام ہے ترجموں کے اعتبار سے۔ وا یہاں قسم کے معنوں میں ہے، گواہی کے معنوں میں ہے، کیلا بات ہی اس کی، یعنی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی قسم کھا رہے ہیں۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو بطور گواہ پیش کر رہے ہیں۔ کون سی بات کو؟ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، کہ یہ کہاں بہکتے پھرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں قسم ہے اس کی بات کی، یا ربی انا ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اے میرے رب، انا بے شک ہؤلاء یہ لوگ، قوم ہیں، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات گواہ ہے، اور وہ بات کیا ہے کہ بے شک یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اب یہ بات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ کہہ رہے ہیں کہ گواہ ہے، تو روز قیامت ایسے لوگوں کا کیا انجام ہوگا جن کی گواہی کے لیے قول کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اس قرآن میں ہی اس قول کو گواہ کے طور پر پیش کر دیا ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ قسم، قرآن میں جب قسم کی بات ہوتی ہے تو یہ قسم شہادت ہوتی ہے، گواہی ہوتی ہے، کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات گواہی ہے کہ یقیناً یہ لوگ ایمان نہ لانے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے درگزر کیجئے۔ اب یہ بات بھی وضاحت کر رہی ہے کہ یہ مکہ کی زندگی کے، مکہ کے زمانے کے آخری دنوں کی بات ہے کہ انہیں ان سے درگزر کیجئے، وَقُلْ سلام، اور انہیں کہیے سلام۔ یعنی یہ جو بحثیں کرتے ہیں، یہ جو خام خواہ باتوں میں الجھاتے ہیں، تو ان کو سے درگزر کیجئے اور انہیں کہیے سلام۔ یعنی میں تمہیں کسی بات کا جواب نہیں دے رہا، تم سلام ہو۔ تم فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب تمہیں پتہ لگ جائے گا، ان قریب یہ لوگ جان لیں گے۔ پس سوفا، ان قریب، جلد ہی، یعلمون یہ جان لیں گے۔ فسوف یعلمون، اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے درگزر کیجئے اور کہیے کہ سلام ہو، ان قریب یہ لوگ جان لیں گے، انہیں پتہ لگ جائے گا کہ معاملہ کیا ہے۔ وکیل ہی یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون فاصفح عنہم وقل سلام فسوف یعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ آج سورہ زخرف بھی مکمل ہوئی۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالی ہم سورہ نمبر 44 سورہ دخان شروع کریں گے۔ حامد